कभी कार्ड दिखाएंगे और तुम जलते रहोगे, तुम यही मुरलियां बजाते रहोगे, तुम्हारे पल्ले और कुछ नहीं। बलूचिस्तान में आज कई कारकुन आज शहीद हो गए, किसी की कान पर झूम नहीं रही। क्या इस बेहिस हुकूमत को तब्दीली कहते हैं? रिग्रेशन आएगी दाश की तरफ से, अफगानिस्तान से भी। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए नहायत ही खतरनाक है। नैब एक इदारा बन गया है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। चाहे ये उल्टी कलाबाजियां भी खा लें, चाहे ये कुछ भी कर लें, इमरान खान इनको NRO नहीं देंगे। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम DNA। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मेरे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। PDM अपनी उसी हट दर्मी पे अड़ी हुई है कि जी पहले इस्तीफ़ा तो फिर बात करेंगे। अरे बाबा इस्तीफ़ा दे दे फिर बात क्या करनी, लेकिन बहरहाल बज़िद हैं इसके ऊपर। और भावलपुर में PDM ने शो किया और वो कहती है पावर शो था। मुझे शो तो नज़र आया, पावर नज़र नहीं आई, लेकिन बुखारी साहब उस पर भी रोशनी डालेंगे कि क्यों उनको पावर नज़र आई जो कि मुझे नहीं नज़र आई। सेनेट इलेक्शन, मैंने कहा था ना कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ही लोग सर उठाना शुरू हो गए, वहाँ पे इख्तलाफात हो गए, वो नहीं चाहते कि हम अपनी सीटों से रिज़ाइन करें। चौधरी निसार एक दफ़ा दोबारा मुतहरिक हो चुके हैं और डायलॉग की कोशिश हो रही है, ग्रैंड डायलॉग होगा कि ये किसी और जगह जाके ख़त्म होगा। इससे भी बात करेंगे। और भी बड़ी स्टोरीज़ हैं जो हज़ारा कम्यूनिटी के साथ जुल्म की इंतहा हो गई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नैब के ऊपर भी बात करेंगे और कोरोना की जो खौफनाक लहर उसके दौरान हुकूमत का स्कूल खोलने का जो इरादा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यू वेलकम बैक। थैंक यू। अच्छी खबर तो नहीं आपके लिए कोई? मेरा मतलब कि इस्तीफ़ा अगर आपको दे दिया फिर आपसे बात क्या करनी यार, आप लोग को ग्रो अप ना, बड़े हो जाएं आप। मैं जब भी आपके साथ प्रोग्राम में बैठता हूँ ना तो वापस जाते हुए मुझे ख्याल होता है कि मैं शायद PDM का स्पोक्स पर्सन नहीं तो मैं भी हुकूमत का नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अब ये क्रॉस फायर है। एनीवे देखिए जनाब, गुजारिश ये है, एक तो जो बहुत बड़ा प्लस है, मैं समझता हूँ हमने तरीकें पहले भी देखी हैं, आपने भी देखी, मैंने और आपने मिलकर उसके ऊपर बेपना प्रोग्राम किए। आपके प्रोग्रामों में आता था, बड़ा मज़ा आता था उस वक्त। हमने MRD देखी, हमने ARD देखी, हमने PNA भी देखी, याद है मुझे अच्छी तरह से। देखिए एक तो प्लस ये है कि ये तहरीक जब से शुरू हुई है इसका मोमेंटम अभी तक टूटा नहीं है। आप चाहे इसको पावरलेस कहें शो को, चाहे कुछ कहें, लेकिन बहावलपुर के हवाले से दैट वाज एन इम्प्रेसिव शो, आई वुड से एंड स्टैंड माय वर्ड्स। दूसरी बात, अगर मोमेंटम टूट जाता है तो फिजल आउट हो जाती है। ये भी मैंने और आपने देखा हुआ है कि जब मोमेंटम ना रहे, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी वजह है कि हर दफ़ा मौलाना साहब कोई नई पॉलिटिकल दरफुन। तो इसका मतलब कि PDM तो ना हुई ना, मौलाना हो गया ना सिर्फ। मौलाना लीड कर रहे हैं, मौलाना लीड कर रहे हैं, मौलाना लीड करे, लेकिन मौलाना अकेले अपने आप को लीड कर रहे हैं। PTI की हुकूमत की जो नहली है वो सारी इमरान खान साहब के गले पड़ जाती है। नहीं ना, मेरा मतलब है कि अब मरियम नवाज क्या कर रही है, वो तो PDM को मरवा दिया उन्होंने, तबाह बर्बाद करा दिया। देखिए ये तो एक परसेप्शन है। बिलावल क्या कर रहे हैं, लेकिन एक ये परसेप्शन भी है कि क्राउड पुलर पंजाब की हद तक खास तौर से अभी भी मरियम ही। सर कौन सा क्राउड पुल किया है, ये लाहौर का हमने देख लिया, इससे बड़ा मौका क्या था। मेरा होता है लोग शादियों पे ज्यादा क्राउड बुला लेते हैं, खुदा के लिए लोगों के खत्म पे ज्यादा आ जाते हैं लोग। आप कब मिले थे लास्ट टाइम फैसल जावेद से? मैं फैसल जावेद को कुछ साल हो गया, जिसने ये कहा कि इतने लोग तो हमारे कंटेनर के ऊपर खड़े हुए होते थे। कंटेनर पे बहुत होते थे। हाँ वही, ये कोई इतने तो नहीं होते थे लेकिन बहुत होते थे। हाँ मतलब ये एक ये हो गया। एक और हमारे 2-4 दोस्त भी हैं, नाम लेंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 2-2.5 हज़ार बंदा था लाहौर में। नहीं 11,000 था। 11,000 था। ये पहली दफा है कि इस मुल्क की एजेंसियां नंबर ज्यादा बता रही हैं, एनालिस्ट बैठ के कम बता रहे हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 11-1,000 था, बाकी वो लोग थे जो क्राउड में फंस गए थे। देखिए मैं मुबशर एक बात मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे उसके ऊपर राय भी ली जाए और आपको इत्तफाक कराया जाए उसके ऊपर। देखिए ये जो तहरीक चल रही है ये मेरे एतबार से, मेरे ख्याल में ये अभी तक कामयाब है, इसलिए कि लोग उसके जलसों में सुनने के लिए आ रहे हैं। इश्यूज़ बेपनाह हैं, आपको भी पता है, चाहे वो महंगाई का इशू है, चाहे वो रोज़ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। इश्यूज़ तो मौजूद हैं पॉलिटिकल क़यादत के पास,
مجھے صرف اعتراض میں صرف یہ ہے کہ آپ پرسنل رونے دھونے بند یہ کریں. وہ ایشوز نہیں ہے جس پہ حکومت کو آپ گھر بیچیں, یہ وہ ایشوز نہیں مہنگائی واحد ایشو ہے جس کے اوپر حکومت گھر جاتی ہے. نہیں سر, وہ ایوب خان تھا شرافت سے چلا گیا تھا, چینی کے اوپر آپ نے زور مارا تھا, اب کوئی نہیں جاتا. ملٹری ڈکٹیٹر بھی کبھی شریف آدمی ہوتا ہے. بالکل تھا, ایوب خان نے تو کر دیا تھا ریزائن. 8 آنے چینی کی قیمت بڑی تھی, اسے ریزائن کر دیا تھا. ٹو بی پریسائز. چلیں تو آپ پھر اب اس کو کریڈٹ دیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت تو جنرل کے خلاف تو نہیں ہے نا موومنٹ تو عمران خان کے خلاف ہے نا, جو کہتا ہے کہ میں الیکٹ ہو کے آیا. کون کہہ رہا ہے جنرل کے خلاف نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان تو یہ نہیں کہہ رہے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں بھائی وہ تمہارا دوست ہے, وہ جو مرضی کرے. آپ بات یہ ہے کہ پروگرام کرنا ہے تو اپنے حقائق کو صحیح رکھیں اور بالکل کلیئر رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 3 لوگ, آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, میرے بارے میں بالکل الحمدللہ حقائق پہ مبنی بات. دیکھیں گزارش یہ ہے, مولانا فضل الرحمان -3 کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ -3 بن گیا نا اس لیے کہ وہ جب چھتری اڑیں گے ہر بات کے جواب میں, تو -3 تو بنے گا, آٹومیٹیکلی بنے گا. لیکن جو یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ تو تھی اس حکومت کی نااہلی کے خلاف. غریب آدمی کے مسائل بڑھ گئے ہیں, ان کی زندگی عذاب ہوگی, اس کے خلاف. بڑھتے بات جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بقول تمہارے -3 پہ آ گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ڈائیلاگ کی بات جو تھی نا, کہ ڈائیلاگ ہوگا, چاہے وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہے, وہ تو ہوگی بات ختم. مجھے نہیں لگتا. میرا خیال یہ ہے کہ کنفرنٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں دونوں پارٹیاں. میرا تو خیال ہے انارکی کی طرف جا رہے ہیں. وہ اس کے نتیجے میں انارکی آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. اب آپ کے دوست ہیں نا چودھری نثار, ہمارے بھی جاننے والے ہیں بڑے اچھے, تو جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو کسی کے کہنے پہ انٹر ہوئے ہیں نا. چودھری نثار صاحب سے میری بھی بڑی یاد اللہ ہے, آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. وہ جب بھی پچھلے 2-3 دفعہ داخل ہوئے ہیں سیاست میں دوبارہ سے, تو رول ان کا سپوائلر کا ہی رہا ہے. ابھی کس کو سپوائل کرنے آ رہے ہیں؟ میرے خیال سے وہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کو سپوائل کریں گے. ریلی؟ لیکن آپ کے تو اپنے نون لیگیوں نے استعفے دینے سے انکار کر دیا, پی ٹی آئی سے. دیکھیں وہی بات ہے جو پیپلز پارٹی کے بارے میں کہی گئی کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے بھاگ گئی ہے. دیکھیں پارٹیوں کے اجلاس کے اندر گفتگو ہونا اور وہاں مختلف رائے کا اظہار کرنا ایک بات ہے, اور ایک پالیسی, پارٹی کی پالیسی کے طریقے اعتبار سے کسی بات کو فالو کرنا. کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اندر گفتگو ضرور ہوئی ہوگی, لیکن جدوں تک نواز شریف جیوندا ہے نا, ہوئے گا وہی جو وہ چاہے گا. جدوں تک نواز شریف آندہ نہیں, اسی استعفیٰ نہیں دینا. یہ وہ نہیں کہتے. نواز شریف کہتا ہے جب تک مجھے بھٹو کا فون نہیں آئے گا میں نے استعفیٰ نہیں دینا. یہ دیکھیں یہ نئی تمہیں لائن آ گئی ہے, تم نئی لائن چلا رہے ہو. نہیں بالکل نئی لائن دے رہے ہو, لیکن اچھی لائن ہے آپ. مانے ایک کہتا ہے میں نے آنا نہیں, دوسرا کہتا ہے مجھے میں نے بلانا نہیں. دیکھیں یہ پھر بات جو ہے وہ سلپ ہو جائے گی دوسری طرف. بھیجیا بھی تسی سی. نہیں سر ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو بھیجنے والوں میں نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے آپ کے دوستوں نے کہہ دیا اس کو کہ اگر برطانیہ میں مشکل ہے تو یہاں پہ آ جاؤ. انویٹیشن دی ہے باقاعدہ سے انہوں نے, خاص طور سے سعودی عرب نے, اور وہ جا رہے ہیں وہاں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب ذرا خیال کرو, کافی کم وزن والا ہے, یہ ہے اس کا مطلب. سعودی عربیہ کروائے گا؟ ایبسولوٹلی, کیوں نہیں کرائے گا. سعودی عرب کے تھوڑے کام کیے ہوئے نواز شریف صاحب نے, ان کے کہنے پہ کیا نہیں کیا ہوا. بہت کچھ کیا. تو پھر بہت کچھ کیا. ایران کے ساتھ تعلقات میں نے تم نے بگاڑے نہیں. پھر یہ جو لیکن قطر کی وجہ سے ان کے ساتھ ناراضگیاں ہو گئی تھی نا, اب وہ بہرحال ختم ہو رہی ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ استعفوں کا دینے ہیں نہیں دینے ہیں, جانے ہیں نہیں جانے ہیں, یہ فیصلہ تو میں ناظرین کو بتا دوں نا, ہم مفروضوں میں بات نہیں کریں. سعودی عربیہ نے میاں نواز شریف صاحب کو آفر کر دیا ہے کہ اگر ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے یا ان کو پرابلم ہوتی ہے تو سعودی عرب آ کے رہ جائیں. اور اس وقت ایک ایڈوانس پارٹی ان کے سرور محل کو جا کے صفائی وغیرہ کروا رہی ہے اور فرنیچر وغیرہ بدل رہی ہے. یہی کوئی 200 روپے والی کسی نے جیب کاٹی ہوتی تو اس کا دنیا میں کتنے چھتر پڑ رہے ہوتے ہیں, ہر ملک میں اس کو اپنا خراب کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اربوں ڈالر کی جب کوئی چوری ہوتی ہے. ایک طرف تم کہتے ہو کہ ملکوں کی آپس میں کوئی دوستی نہیں ہوتی, انڈیویجولز ہوتے ہیں, ڈومینیٹ کرتے ہیں. دوسری طرف لیکن لوگوں کی اپنے جب کاروبار بھی تو ہوتے ہیں نا, مشترکہ کاروبار بھی ہوتے ہیں, انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں کہ میں آپ اگر مل کر اخبار نکال لیں تو ہمارا ایک مشترکہ انٹرسٹ ہو جائے گا نا. تو آپ ذرا چیک کریں افریقہ میں جو شوگر ملز ہیں 2, ان کا شیئر ہولڈر کون کون ہے, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیے ویسے تو سٹیل مل جو لگوا کے دی تھی انہوں نے, وہ بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے, وہ بھی کافی بڑا پروجیکٹ تھا. اینی وے یہ ہم بات سلپ ہو گئی سیاست سے. لیکن استعفے نہیں آ رہے نون لیگ والوں کے, وہ تو رو پڑے. دیکھیں وہ تو اس نے پبلک ریلی میں کہا ہے کہ 160 میں سے 159 میرے پاس آ چکے ہیں. یہ صرف شہباز شریف نے نہیں دیا, جو میں نے اس نے بھی دے دیا, یہ بھی خبر ہے.
اور سر دیکھیں پرسوں مریم نے خود کہا, اچھا صدر نے وائس پریزیڈنٹ کو استعفیٰ دے دیا, سبحان اللہ. دیکھیں اب وہ جیل میں بیٹھ کے اور کیا کرے, خود لے کے جائے. نہیں یہ تو نہیں چھوڑ دینا, میرا مطلب ہے کہ آپ پارٹی کا حشر دیکھ لیں کیا ہونے والا ہے. بھی جوتوں میں دھال بٹ دی ہے. دیکھیے اگر وہ اپنا کسی اور کو, احسن اقبال کو دے دیتا, وہ راجہ ظفر الحق کو دے دیتا. نہیں تو تمہاری ذاتی کیا دشمنی ہے مریم سے؟ میری کوئی دشمنی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کل کی بچی ہے. جب تمہاری نواز شریف سے دوستی تھی تو جتنی دفعہ تم اس کو بیٹی کہتے تھے, میں نے نہیں کہا, میں ایک منٹ آج تک میری دوستی نہیں ہوئی الحمدللہ نواز شریف سے. میری نواز شریف سے دوستی نہیں تھی, میری شہباز شریف سے تھی. ایک ہی گل ہے نا, نہیں ایک گل, فیملی کی دوستی, فیملی شریفاں دا یار, شریفاں دا یار. اچھا ہاں یہ ایسا ہی ہے. میری اس وقت تھی جب تک وہ مشرف نہیں تھا. جب مشرف آیا, چودھری شجاعت الگ ہوئے, تب میں بھی الگ ہو گیا, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے کہا یہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا. اس سے پہلے تک چھوڑ کے کن حالات میں گیا تھا, آپ سارے جو ہیں حالات بھی تو اپنے کریٹڈ ہیں. آپ مجھے سارے بیٹھ کے بتا دیتے ہیں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر, جناب وہ خفیہ معاہدہ کر کے گیا. کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کر کے کس کے ساتھ گیا تھا. 208 ممالک ہیں ان میں سے کوئی خفیہ معاہدے نہیں کرتا, صرف یہیں پہ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا کس کے ساتھ تھا, اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ نہیں, مشرف کے ساتھ کیا تھا. مشرف کے ساتھ, مشرف تو اچھا آدمی نہیں, مگر اسے چاہیے تھا نا بتاتا قوم کو کہ دیکھو بھاگ گیا مجھ سے معاہدہ کر کے. اچھا آدمی, کم از کم اس نے اس ملک کے لیے اچھا کیا. اب یہی بات میں سمجھ لوں کہ اسے مل کے آئے ہو. مشرف بہت اچھا آدمی ہے, میں اس کو ملوں 1000 بار ملوں, میرا تو دوست ہے. اب مجھے تو فخر ہے. دیکھو نا یہ طے ہونا ہوگا کہ which side of the tilt you are. No, I am only on one side. I am on Pakistan side. اب آپ سوچ لیں کہ جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا, میں اس کی سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا. اب آپ ایک بریک لیں, اب بریک کے بعد آتے ہیں, تب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی شرف ایمان ہو جائیں. ٹھیک ہے نا جی, آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. یا آپ کا ایمان بدلے گا یا میرا بدلے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ سن رہے تھے سلیم بخاری صاحب کی باتیں. میں تو چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں, بخاری صاحب لمبے لمبے تجزیے کرتے ہیں. آج کل دکھی ہیں بخاری صاحب, کیونکہ اب نیب حرکت میں آ گئی ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ نیب کی کارکردگی سے خوش ہیں. چیئرمین نیب نے آ کے اپنی پرفارمنس بھی بتا دی ہے, لیکن نیب کو کچھ جرمانہ بھی ہوا ہے. اب مجھے پتا اگلے 10 منٹ میں صرف اس جرمانے کی متعلق سنوں گا. اس جرمانے سے پہلے میں آپ کے وہ پہلے سوال کا جواب دوں گا. ایک تو ناظرین آپ یہ بات طے کر لیں کہ مبشر جو ہے اس کو میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے بک دیتا ہے. وہ کوئی آپ کو اس پائے کا, اس لیول کا اتنا سینئر اینکر نہیں ملے گا جو کھڑا ہو کہ ہاں جناب فوجی جنرل میری دوستی ہے, مجھے پیار ہے. تو یہ ایک کریکٹر کی بات ہے, ہر چند کہ یہ کنڈیمیبل کریکٹر ہے, قابل مذمت ہے, لیکن یہ سر میں آپ کو ایک بات, بڑے ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں. کم از کم ہم لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں. میں لوگوں کو بتاتا ہوں جب میں ووٹ دیتا ہوں کہ میں نے ووٹ دیا اور میں نے کس کو دیا. اس کی وجہ یہ کہ میں سٹیزن ہوں اور ٹیکس پیئر ہوں اس ملک کا. اب لوگوں کو اگر میری بات پہ ان کو کوئی اعتراض ہو تو ان کو شک نہیں ہوگا کہ یار یہ اس کا سپورٹر ہے یا اس کا سپورٹر ہے اور یہ بات کر رہا ہے, تو میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا. ناظرین ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے مبشر کے اوپر کہ میرے مطلب کی کوئی بات نہیں وہ کرتے اور اپنی ترکیب سے ہر جال بچھا لیتے. کمال ہے, ہر بات کا جو ہے وہ اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتا ہے مبشر. اینی وے چلتے ہیں آگے. نیب کی بات مبشر, نیب کے حوالے سے کنٹروورسی تو بہت پرانی ہے, آج کی نہیں ہے. وہ تو آپ لوگوں نے کی بھی ہے, کسی نے کچھ بنا لیا, کسی نے کچھ نہ ہوتا. کس لیے 1948 سے یہ نیب کی بات شروع ہوئی. کبھی ایکٹ بنے, کبھی پارلیمنٹ, ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے, کبھی آرڈیننس بنے, کبھی چوری کو اجازت دے دیں, کرپشن فری کر دیں. یار یہ تو پچھلوں نے بنائے تھے, تمہارے تھوڑی بنائے تھے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فری کر دیں کرپشن کو. نہیں بالکل نہیں, کوئی عقل مند آدمی کبھی کہہ سکتا ہے. کمال ہے نا, درد منت کشے دوا نہ ہوا, میں اچھا نہ ہوا نہ برا نہ ہوا. اصل دیکھ پھر وہ شعروں کے اوپر آ جائے گا تو پھر تو مار کھائے گا. نہیں میں بڑے لمبے شعر آتے ہیں, لیکن مجھے زیادہ عشقیہ شعر آتے ہیں. نہیں عشقیہ نہیں ہے, وہ ہے نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پتہ آپ کو بھی ہے, وہ کیا ہے, پتہ آپ کو بھی ہے. مجھے نہیں پتا. نیب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہر رجیم نے نیب کو انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے وہ سیاسی تھی چاہے وہ کچھ بھی تھی. لیکن جتنے بھدے طریقے سے نیب اب استعمال ہو رہی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. میں اس کی وجہ ہے نا, میں اس کے چیئرمین کو ذمہ داری سے, اس کی مہربانی ہے. یہ چیئرمین کس نے اپوائنٹ کیا؟ ان دونوں نے اپوائنٹ کیا.
نیب کے پروسیکیوٹر کس نے اپوائنٹ کیے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والوں نے اپوائنٹ کیے. پاکستان کی ہسٹری نیب کے رولز کس نے نہیں بدلے؟ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے نہیں بدلے. اور آپ سارے الزام جو ہے پی ٹی آئی کو لگا رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ میر جعفر اور میر جو قاسم تھے میں نے اپوائنٹ کیے تھے وہ جنرل, وہ بھی تو کسی نے کیے تھے نا. کون سے؟ جو تاریخ کے اندر. چھوڑے نا تاریخ کے اندر. بخاری صاحب اب میری ایک بات سنیں, آپ جو ہے نا یہ اس طرح کی سائیڈ ٹریک باتیں نہ کریں, ہاکی نہ کھیلیں میرے ساتھ. ہاکی نہیں, میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, باؤنسر مار رہا ہوں تجھے. نہیں باؤنسر کوئی نہیں ہے سر, مجھے ہک کرنا آتا ہے بڑے آرام سے. آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہیلمٹ تو نے پہنا ہوا نہیں ہے تو ہوگا کیا؟ اس نیب کا چیئرمین لگایا کس نے؟ چلے یہ بتائیں. او بھائی میں ایک منٹ, کس نے لگایا؟ دونوں نے لگایا مل کے. کن دونوں نے؟ نام لیں. آصف زرداری اور نواز شریف. ایک منٹ, یہ پروسیکیوٹر کس نے لگائے؟ کس نے؟ آصف زرداری, نواز شریف ہوگی وہی لگائے گی نا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے لگائے. ان قوانین میں تبدیلی کس نے نہیں کی؟ دیکھیں تبدیلی کس نے نہیں کی؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. وہی آئے گی. تبدیلی کس نے نہیں کی؟ نام بتائیں. یہ جو ہے نا عمران خان کا بیانیہ, اس کو اتنے فورسفل طریقے سے نام سنیں. جو سچ ہے وہی عمران خان کا بیانیہ ہے. نہیں, عمران خان سچ بول رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کو پرابلم. اس کے منسٹروں کی طرح یہ نہ کہو کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا آدمی عمران خان ہے, فار گاڈ سیک اس حد تک نہ جاؤ. میں نعوذ باللہ ایسی بات نہیں کروں گا, لیکن نہیں, میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں. اس نیب کی کارکردگی اچھی ہے تو ان دونوں کو کریڈٹ دوں گا میں, اور اگر اس نیب کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو بلیم بھی ان دونوں کو دوں. یعنی ان کو یہ بلیم دیں گے آپ کہ ہمارے خلاف آپ نے ایونٹس فیلڈ کے اوپر جو مقدمہ کیا تھا اور جو لابی کے لیے فرم حاصل کی تھی, ایسا انہوں کا قصور ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ مجھے ایک بات بتائیں معذرت کے ساتھ, نیب کے پروسیکیوٹرز کی لیول نہیں ہے کہ میں ان کو ہائر کروں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. دیکھیں وہ بیچارے وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. کریکٹ, لیکن میں نے بھیجے تھے جی, وہاں میں نے بھیجے تھے. اور نہیں, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے میک شور کیا ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر اچھے نہ ہوں. آپ نے اسمبلی میں ان کو بدلنے نہیں دیا, آپ نے رولز آف بزنس کو نہیں بدل دیا ان کو. کن کو بدلا ہے؟ جو پروسیکیوٹر سارے کے سارے نئے ہیں. اور سر بلائیں نا اعتزاز احسن صاحب کو, لائیں یہاں پہ. آپ ادھر ڈیفینڈ کرنے والا, کوئی ڈھنگ کا نام بھی لو, جو بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا نام لے رہا اپنی طرح سے. وکیل ہے, میں ان کی بات خواجہ حارث کو کہیں کہ آ جائے. آپ کا خیال ہے خواجہ حارث آ کے آپ کا بیانیہ بیچے گا؟ مرتضیٰ صاحب کو کہیں کہ آئیں نیب میں, آپ عابد زبیری کو کہیں آئیں نیب کی طرف سے پروسیکیوٹ کریں. میں دیکھتا ہوں کیسے بچتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں بھائی, ایک طرف 25,000 روپے والا وکیل ہے سرکار کا, اور ادھر 4.5 کروڑ روپے پیشی والا وکیل ہے. وہ خدا کے لیے فرق ہی کوئی نہیں. تو پھر نہ جائیں نا وہاں جا کے. آپ بنائے آپ نے نا یار, جا کے امبیرس ضرور ہونا ہے. بات یہ ہے کہ ریکارڈ ایکٹ میں بھی آپ نے یہی کیا تھا. جس قسم کی بڑے خوش ہوئے تھے جب اس ایک آدمی نے ریکارڈ ایکٹ کے اوپر فیصلہ کر کے فیصلہ دیا. وہ فیصلہ بھی یعنی بھگتنا پڑ گیا نا پاکستانی قوم کو. یہی اسی طرح کے فیصلے اب نیب کر رہی ہے. وہ بائی دا وے نون لیگ کے دور میں ہوا تھا, جس بھی دور میں ہوا تھا, جس نے سوری پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں کریکٹ کرنے لگا تھا آپ کو کہ وہ زرداری صاحب کا کمال تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے, اس وقت افتخار چودھری صاحب اس وقت کے چیف جسٹس نے جو تباہی مچائی وہ بھی آپ کے بالکل سامنے ہے. تباہیاں مچائی. ہاں, میں وہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ اسی نوعیت کی تباہیاں نیب مچا رہی ہے. دیکھو کیوں میں کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے کہ بند کر دیں. نہیں, جو مقدمہ آپ جا کے ایک منٹ ایسا کرتے, ہمارے پاس دو حال ہیں ہمارے پاس. یہیں پہ ریفرینڈم کر لیتے ہیں, لوگ ہمیں یہیں جواب دینا شروع ہو جائیں گے. ایک, نیب کو بند کر دیں, اور دوسرا نیب کو اصلاحات کر کے اس کو بہتر کر دیں. نہیں, اصلاحات تو آپ کی مرضی کی نہیں ہو سکتی نا, اس لیے آپ کو اصلاحات سوچ رہی ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں لوگوں سے تو ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, عوام اس پہ رائے دیں گے. ہمیں نیب بند کرنا چاہیے کہ اصلاحات کرنی چاہیے؟ ہمیں نیب بند بالکل نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس ملک کے اندر 4-5 ادارے احتساب نہیں کرنا چاہیے نا, نہیں کرنا چاہیے نا بند. اس پہ حکومت کہتی ہے آ کے ڈائیلاگ کر لو, یہ کہتے ہیں ہم نے کرنا نہیں. نہیں, وہ ڈائیلاگ میں ایک دفعہ جا کے دیکھ لیا نا, کاغذ لہرائے جا رہے ہیں ابھی تک جو ٹاکنگ پوائنٹس. ایک سیکنڈ, ڈائیلاگ تو ڈائیلاگ ہوتا ہے نا. نہیں, وہی کہہ رہا ہوں نا, جب مذاکرات ہوتے ہیں کسی اصلاحات کے لیے, ریفارمز کے لیے, اس کے اندر کی کمیٹیوں کے اندر ہونے والی گفتگو کبھی پبلک نہیں ہوتی. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو پارلیمنٹ کو کور کرتے رہے, آپ ڈان لیکس بھی کرتے رہے, آپ تو وزیر اعظم ہاؤس کی کمیٹیوں کی میٹنگ لیک کرتے رہے ہیں, اس پہ آپ اپنا وہ کیا اس کو بیچارے پی آئی او کو آپ فارغ کرتے رہے ہیں. Will two wrongs make one right? No. اگر آپ وہی غلطی کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے جرمانہ ہو گیا نیب کو, میری وجہ سے. اور کیا, آپ لوگ اچھے پروسیکیوٹر دیتے, کیسے ہوتا یہ؟ آپ لوگوں کا کیس مضبوط ہوتا تو پروسیکیوٹر اس کو کیس مضبوط. اچھا جی, ہوں اے کون پوچھتے گا کہ این اے دے فلیٹ نہیں جنہ جرمانہ ہو گیا ہے. تو اب غلط آپ پروسیکیوٹ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. نہیں, آپ کیس وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ وہ ایویڈنس لے کے جائیں. Who is to be held responsible for this?
یہ کس کو آپ اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ دیں گے؟ کس کا؟ یہ جو جرمانہ ہو گیا اتنا، جتنی قیمت کے فلیٹ نہیں تھے. نیب کو؟ کس کی؟ نیب کو پہلے کہنا چاہیے تھا، نیب کو کہنا چاہیے تھا کہ ہماری پروسیکیوشن اس لیول کی نہیں ہے، ہمیں یا تو فنڈز ریلیز کرو، ہم پراپر تو آپ نے تو لابی باہر فرم ہائر کی تھی نا اسی بھائی کام کے فرم لیے. میں تو میری بھی ہو سکتی ہے نا، اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے. ہاں اسی طرح کا معاملہ. اب فرم جو ہے کہ وہ کسی نہ کسی پی ٹی آئی کے فرنٹ مین کی، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ پروف ہونا پڑے گا. somebody has to prove that. لیکن اب بات چلنے کے لیے ہے تو دور تلک جائے گی. براڈ شیٹ کمپنی نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب اس کی تحقیقات ہونا پتہ چلے گا نا. وہ بھی میں کہہ دوں کہ زلفی بخاری کی ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے. قسم کھاؤ. مجھے کیوں پتا، میں قسمیں نہیں کرتا بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. سب کی پاکستان کی ہے. یس there بے عزتی پاکستان کی. That I agree with you. اور انہیں مشورہ دیں جو آپ کی بات سنتے اور مانتے ہیں اور آپ کے اپنے چاہتے ہیں کہ خدا دے واسطے پاکستان کو ذلیل نہ کراؤ باہر. بے پناہ کام ایسے ہو رہے ہیں جس سے پاکستان ذلیل ہو رہا ہے، خدا کے لیے ان کو مت دیں. بھائی میں ابھی یو اے میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے کوئی یو اے والے کو کہا، میں نے کہا تم کیوں پاکستان کے خلاف ہوئے ہو؟ کہتا ہے 3.5 مہینے ہو گئے تم نے امبیسڈر ہی نہیں لگایا بھائی یہاں پہ، ہم بات کیسے کریں؟ مبشر یہ بات تمہاری سن رہے ہوں گے یار، وہ خدا کے لیے یہ سن رہے ہیں فوراً. اور یہ تو وہ ملک ہے جہاں پہ ریٹائرمنٹ سے پہلے، تبدیلی سے پہلے، مہینہ پہلے آپ بھیج دیتے ہیں تاکہ ہینڈ اوور. پروگرام سے پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پاکستانیوں سے آپ ملے ہیں، ان کی کہانیاں سننے کے قابل ہے. بہت قابل درد کہانی ہے. پاکستانیوں کو بہت مشکل ہے وہاں پہ، ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایمبسی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں، ایمبیسڈر ہی نہیں ہے ہمارا. تو یار یہ مسلم لیگ نون کا قصور ہے کیونکہ انہوں نے وہاں ایمبیسڈر نہیں لگایا. مسلم لیگ نون کے بہت قصور ہے جو انہوں نے پہلے لگایا تھا، وہ بھی چند چڑھا کے آیا. خیر اینی وے، لیکن ایک بریک لیں گے. بخاری صاحب شروع ہو گئے ہیں دوبارہ سے تبارہ کرنا پی ٹی آئی پہ، لیکن بریک کے بعد آتے ہیں تو ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس پہ بات نہ کی تو بہت غلط بات ہوگی، ہمیں کرنی پڑے گی. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور یہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک بات کرنی ہے کہ میری ایک امریکن سیمینار ہو رہا تھا کچھ سال پہلے، اور میں وہاں پہ تھا واشنگٹن ڈی سی میں. تو وہ آ کے مجھے بتا رہے تھے کہ جناب ایکوریٹ رپورٹنگ کیا ہوتی ہے اور صحیح رپورٹنگ کیا ہوتی ہے. مجھے کیا وہ سب کو بتا رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا، اب وہ ہمارے اوپر فنگر پوائنٹنگ کر رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ پاکستان آپ ایسا کریں 1 مہینے کے لیے اپنی پوسٹنگ کرا لیں اور وہاں پہ بالکل صحیح رپورٹنگ کریں. مہینہ میں آپ کو بتا دوں گا کس مہینے میں آپ نے پوسٹ ہونا ہے. کہتے وہ کیا مطلب؟ میں نے کہا محرم کے شروع میں آپ کو پوسٹ کرواتے ہیں وہاں پہ، اور آپ جتنے بھی محرم کے اندر فسادات ہوں گے نا اس کے اوپر بالکل نیوٹرل ہو کے ایکوریٹ رپورٹنگ کرنا، اور دیکھتے ہیں کتنی دیر آپ زندہ رہتے ہیں. یہ ہمارے مسائل ہو گئے ہیں، اور بڑے شدید مسائل ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہر چیز کو ہم نے اتنا پولرائز کر دیا. اب یہ مچ میں جو محنت کشوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی ہے وہ انسانیت سوز ایک بات ہے، اور اس پہ جتنا بھی ہم ماتم کریں وہ کم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ متواتر ہو رہا ہے، یہ لگاتار ہو رہا ہے. یہ 3ری یا 4تھی باری ہوا ہے. اور 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزی لینڈ نے کافی لوگوں کو امیگریشن بھی دی تھی جو متاثرین تھے، ان کی فیملیز کو، کہ ان کو لے گئے. اور اب بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی وہاں سے کرے. داعش نے اس کی ذمہ داری ضرور قبول کر لی ہے. لیکن پروگرام شروع ہونے سے پہلے سلیم بخاری صاحب سے میں نے بڑے سخت سوالات کر رہا تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ ہمارے پھر ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم صرف مذمت کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. ہر جگہ پہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہندوستان اگر شامل ہے یا اس کا سگنیچر ہے تو ہم فورن آفس والے کو، ان کے ہائی کمیشن کو بلاتے ہیں یا ڈپٹی ہائی کمیشن کو، اور مذمت کر دیتے ہیں صرف. تو پھر ہم لوگوں کے کردار کے متعلق کیا کچھ کہا جا سکتا ہے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان اور جو پاکستانی یہ اس خون کی ہولی کے ساتھ اگر ساتھ نہیں کھڑا ان مظلوموں کے تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے وہ. کیوں بخاری صاحب؟ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ناظرین، یہ مبشر نے جس طریقے سے یہ سارا صورتحال بیان کی ہے، ایک تو میڈیا کے اعتبار سے میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں مبشر یا ہمارے دوسرے ساتھی اگر چینل پر بیٹھ کے اس معاملے کو ہوا نہیں دیتے ہیں یا اس معاملے کو اس شدت سے نہیں اٹھاتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
سیکٹرین لیول کے اوپر یہ تقسیم اتنی شدید ہو چکی ہوئی ہے اور اتنا ایکسٹریمزم اس میں آ چکا ہوا ہے کہ کبھی ہماری یہ خواہش کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو ہوا دی جائے یا اس کے اوپر مزید تیل پھینکا جائے. اس کو آپ کرمنل نگلیکٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر ایک گریٹر نیشنل انٹرسٹ کہ پاکستان کا پیس جو ہے یہ شیٹر نہ ہو. یہ معنی ہوتا ہے اس میں کہ ہم اس بہت زیادہ پرزور الفاظ میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے, لیکن آئی ایگری ود مبشر کمپلیٹلی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ ظلم ہونے دیں, آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا دیکھ کے اور خاموشی اختیار کریں. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے. ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں اس کی پابندی بھی بعض اوقات لازمی ہو جاتی ہے, لیکن جو مبشر نے کہا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ایک سیریز ہے آف مرڈرز اور میس مرڈرز جس کی دنیا کی کوئی سوسائٹی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور ایک اور کمال بات جو مبشر نے مجھے بتائی تھی, بلکہ شیئر کی تھی مجھ سے, اور یہاں اس وقت انہوں نے نہیں کہا, میں کہہ دیتا ہوں, وہ یہ کہ جس کمیونٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہزارہ کمیونٹی کہتے ہیں اس کو, ان کی طرف سے احتجاج کا جو انداز اور جو وتیرہ ہے وہ یہ ہے کہ ناٹ اے برڈ فلٹرز, وہ خاموشی سے بیٹھ کے اپنی لاشیں سامنے رکھ کے کئی دن تک احتجاج کرتے ہیں. لیکن وہ جو جس طرح کا احتجاج اس ملک کے حصے میں ہوتا ہے یا دوسرے صوبوں میں ہوتا ہے اس طرح کا احتجاج وہ نہیں کرتے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ظلم اور بربریت کو اور اس دہشت گردی کو جاری رہنے کی اجازت دی جائے, چاہے جو بھی سٹیک ہولڈر ہو. پہلا واقعہ یہ ہوا تقریباً 9 سال پہلے. یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, اور 4 دن جب وہ لوائقین اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے وہاں بیٹھے تھے, تو 4تھے دن یا 5ویں دن پاکستان کا وزیر اعظم وہاں پہ گیا اور وہ بڑے آرام سے ڈسکس کر کے ان کو صرف بتا کے, اس کے بعد دوبارہ یہ ہوا, پھر آج یہ ہوا, اب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ یہ سردیوں کے اندر, اسی مہینے کے اندر یا اسی ٹائم پیریڈ کے اندر بڑی ایک متواتر طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیا کسی کی نوڈ ہے اس کے لیے؟ کیا ہمارے ادارے اس ٹائم پیریڈ میں سو رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے آج تک ایک بھی ملزم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں, اس کو پکڑ سکے ہیں؟ ہاؤ کین اٹ گو آن لائک دیٹ؟ میں مبشر اس کے حوالے سے 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پر باہر کے ملکوں کی قوتیں یا ان کے جو ایجنٹس ہیں یا ان کے جو سلیپر سیلز ہیں, وہ اس کے پیچھے بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ میرے خیال سے ان کی ہے. چاہے وہ بلیک واٹر ہو, چاہے وہ جند اللہ ہو, چاہے وہ را ہو, چاہے وہ موساد ہو, یہ وہ ساری قوتیں ہیں جو بلوچستان کی سرزمین کے اوپر ایک طویل عرصے سے, چاہے ان کا آبجیکٹو وہاں پاکستان کا پیس برباد کرنا ہو, چاہے سی پیک کو ڈسٹروائے کرنا ہو, چاہے کوئی بھی آبجیکٹو ہو جو کہ یقینی طور پہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, اس کے لیے ہم نے ان کو کام کرنے کی وہاں اجازت دی. کسی وقت میں بلیک واٹر کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا, کسی وقت میں جند اللہ کے حوالے سے خاموشی اختیار کی گئی تھی. یہ ساری اسپرشن پریویس رجیمز کے اوپر ہیں, مبشر knows it very well. تو وہ سارے ذمہ دار ہیں اس قتل عام کے جو وہاں رuthlessly ہو رہا ہے. اور پھر میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ 2 واقعات تو ہم نے صرف آج کی اس گفتگو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بیان کیے ہیں, ورنہ یہ قتل عام کی ایک پوری سیریز ہے. ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے گاڑیوں اور بسوں سے اتار کے کسی ایک سمت میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے ruthlessly ان کولڈ بلڈڈ مرڈر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ کہ فائرنگ سکواڈ نے ان کو مار دیا. اس کے اوپر میں اور مبشر آج اس فورم سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو صرف شیعہ اور سنی کی تقسیم میں مت دیکھیے, اس کو پاکستان کے ایک عظیم تر مفاد میں دیکھیں, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. مجھے یاد ہے آج بھی قائد کا وہ پہلا بیان جو انہوں نے جاری کیا تھا کہ آج کے بعد, یہ 15 اگست 1948 کا سٹیٹمنٹ ہے کہ آج کے بعد اس ملک میں نہ کوئی سندھی ہے, نہ کوئی بلوچی ہے, نہ پٹھان ہے, نہ پنجابی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. یہ ایک جملہ ہمیں آج بتا رہا ہے کہ اس پر عمل نہ کرنے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. میں مبشر ہم آواز میں لا رہے ہیں دانستہ جان بوجھ کے کہ خدا کے واسطے اس بربریت کو روکیے, اور یہ کہہ دینا کہ جناب انٹیریئر منسٹر صاحب شیخ رشید صاحب آپ کوئٹہ چلے جائیں is not the solution. What do you say? Not at all. اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن جن لوگوں کا لیپس ہے ان کو تو سزا دیں انٹیریئر منسٹر.
ساری ایجنسیاں ان کے انڈر ہیں, سب ان کو رپورٹ کرتے ہیں, سب ان کو آنسریبل ہیں. تو اب جو ہے نا اب دیکھنا ہے کہ کتنے مجرم پکڑے جاتے ہیں, کتنے ملزم پکڑے جاتے ہیں, کتنے سہولت کار پکڑے جاتے ہیں. اور دوسری بات جو مبشر آپ نے کی وہ یہ کہ داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. یہ میرے لیے کافی نہیں ہے, دنیا میں کسی جگہ پر ہے نہیں. اب میں وہیں آ رہا ہوں کہ وہ یہ کتنا بڑا سچ ہے, یا یہ سارے معاملے کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایک جواز گھڑا گیا ہے. داعش, ہم تو دعوے دار ہیں کہ داعش کا وجود نہیں ہے پاکستان میں, ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں ہم. پتہ نہیں دنیا میں اب تو وجود ختم ہو رہا ہے. اور دنیا میں یہ ہم نے سنا کہ کچھ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کیا گیا افغانستان میں, اور وہ سپن بول تک, جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, وہاں پر کیمپس ہیں جہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے, وہیں سے انفلٹریشن ہوتی ہے پاکستان کے بیچ میں. تو یہ سب کچھ کے لیے پھر ہماری ایجنسیز, دیکھیں ہماری فوج کا جو کام تھا انہوں نے فینسنگ کر دی اس بارڈر کی تاکہ لوگ انفلٹریٹ نہ کر سکیں. اللہ کرے کہ وہ پروجیکٹ جلدی کمپلیٹ ہو اور پورا بارڈر فینس ہو جائے. لیکن ذمہ داری جو مبشر کہہ رہے ہیں وہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسی کی کریے. یہ پاکستان کی جو ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پاکستان کے جو لا انفورسرز ہیں, پاکستان کے جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور نیشنل جیوگرافک کے کسٹوڈین ہیں, آئی مین پاکستان آرمڈ فورسز, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر اٹس اے ویک اپ کال. اٹس اے ویک اپ کال. اینڈ اور کتنی ویک اپ کال کا انتظار کریں گے ہم. آئی تھنک اٹس دا ٹائم ٹو ایکٹ. رائٹ. بخاری صاحب اس پہ کرتے ہیں بات, لیکن کرونا کے اوپر بات کریں گے کہ جو سیکنڈ ویو ہے, کیا اب ہمارے اسکول کھلنے چاہیے تھے اس ٹائم پہ کہ نہیں کھلنے چاہیے تھے, لیکن اعلان آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور پاکستان میں اب تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور کافی لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب کرونا کی دوسری لہر جاری اور آپ تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں. اور بخاری صاحب اب تنقید کریں گے اگلے کئی منٹ اس کے اوپر, تو سن لیجیے گا تھوڑی دیر. جی کیوں کریں یہ کبھی تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک کہہ دیں. ٹھیک نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جو فیصلے بر وقت نہیں ہوتے نا, اس کا پھر کوئی نہ فائدہ ہوتا ہے بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. وائرس سانو پوچھ کے آیا, بر وقت نہیں جب یہ وائرس آیا تھا, مجھے میرے پرائم منسٹر نے جو منتخب پرائم منسٹر ہیں, اس نے کہا دس از آل بولشٹ. شکر آپ نے منتخب کہا. ہاں میں نے جان کے یہ آن ریکارڈ آ گیا, میں نے جان کے کہا ہے. یہ مجھے الگ سے دے دیں کاٹ کے, میں نے یہ پورے چلانا ہے سوشل میڈیا پہ. میں نے کہا اب آپ نے کہہ دیا, نہیں جو آپ نے کہہ دیا, اب ایم کیو ایم نہ بنے کہ اس کی بھائی کا مطلب یہ تھا. جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو فلو ہے ہلکا پھلکا, یہ 2-3 دن میں آئے گا, چھٹی ہو جائے گی. اس کے بعد کسی لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے, کہیں لوگوں کو گھروں میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے دوسرے فیز میں کہا چلو جی انہوں نے انڈسٹریاں کھولی ہے, پھر انہوں نے سیکٹر ریوائیو کر دیا. یہی حال ہمارے ساتھ اسکولوں کا ہوا کہ جب ان کو بند ہونا چاہیے تھا اس وقت ہم نے توجہ نہیں دی, پھر ہم نے بند کر دیے, پھر ہم کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی ایک یونیفارم پالیسی مجھے اس حکومت کی نظر نہیں آتی. کہیں فیصلے شفقت محمود کر رہا ہے, کہیں ڈاکٹر فیصل. ایک مزے کی بات تو بتائیں نا, وہ امریکہ میں تھی یونیفارم پالیسی, برطانیہ میں تھی, فرانس میں تھی, اٹلی میں تھی, نہیں امریکہ میں نہیں تھی اس لیے کہ there was a madman called Trump. لیکن یہ مان گیا, WHO مان گیا کہ جو ہم نے جس طرح ڈیل کیا وہی طریقہ تھا ڈیل کرنے کا. انہوں نے کہا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے پاکستان جائیں اور ان سے سیکھیں کہ کووڈ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. پاکستانی قوم سے سیکھیں, عمران خان سے نہیں. وہ میرا فون پڑا ہے, اس میں میرے پاس ایپلیکیشن ہے. کل بھی اللہ کا بڑا کرم ہے, میں مانتا ہوں بڑا ظلم ہے کہ جن کے گھر میں ہو جائے, لیکن 38 ڈیتھس ہوئی ہیں پاکستان میں. دنیا میں کتنے ممالک ہیں اس آبادی کے تناسب سے جہاں سب سے زیادہ کنٹرول میں ہے. اور سچی بات یہ ہے جنٹل مین, جب ہمارے ملک کی کوئی پالیسی نہیں تھی اس حوالے سے, اس وقت بھی دنیا میں سب سے کم ڈیتھ ریٹ ہمارا تھا. اس وقت آپ اپنا تو پھر نکال کے دیکھ لو نا. آپ اس وقت ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی بخاری صاحب, نہیں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی. اب ٹھہر جائیں, آج جو اتنے تو پھر آپ یہ نہ کہیں نا کہ اب بڑھ گئے ہیں کیسز, اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے ٹیسٹنگ شروع کی ہے تو رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. ہاں اب آپ کے رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن آپ نے کنٹرول بھی کر لیا, آپ کے ڈاکٹرز کو ڈیل کرنا آ گیا, آپ SOPs مینٹین کریں. میں اور آپ, میں آیا ہوں حالانکہ اتنے دن کے بعد, ہم نے ہاتھ نہیں ملایا, ہم گلے نہیں ملے. اس جگہ پہ آپ دیکھیں کتنے کیمرہ مین ہیں جنہوں نے ماسک پہن کے کھڑے ہیں. اس دفتر میں ہر ایک سینیٹائز ہو کے آتا ہے, اس دفتر میں اپنا پورے SOPs ہے, اور یہی ہر دفتر میں ہو رہا ہے.
لوگوں کو سمجھ آ گئی. میں ابھی دبئی سے ہو کے آیا ہوں, وہ تو ریسٹورینٹ میں باہر بٹھاتے ہیں, لیکن جب ایک آدمی اٹھتا ہے تو اس کے بعد وہ فوراً ٹیبل کو, کرسی کو دوبارہ سینیٹائز کرتے ہیں. جہاں تک گلے ملنے کا تعلق ہے, یو ہیو آلویز بین ویری سلیکٹیو ان دس, اینڈ نو میں اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ کن کو گلے ملتے ہیں. لیکن کووڈ میں وہ بھی ریسٹرکشن ہے. ہاں, آپ نے اس کو بھی فالو نہیں کیا. اللہ کا کرم ہے. اچھا, یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے, اس پہ جلے. بات یہ ہے, میں نے جو ابتدا میں کہا تھا, بات یہ مبشر کا کمال ہے کہ جو بات آپ سے ٹھیک ہو جائے وہ سنتے. بخاری صاحب, آپ اس حکومت کی یہ تو مان لیں کہ WHO مان گیا کہ انہوں نے کرونا اور کووڈ کو بہتر ڈیل کیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان ہو, اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں. ڈاکٹر فیصل سلطان میرے دوست ہیں. وہ ہر ایک کے وہ بڑے, ان کی کنٹریبیوشن ہے. ہی اسپیئرہیڈڈ دس کیمپین. اور مجھے مہینہ پہلے انہوں نے کہا تھا مہینے میں یہ دبنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں, اب آپ کو بتاتا ہوں, کووڈ کے متعلق ایک بات سمجھ لیں آپ کہ اس نے رہنا ہے. اب ہمیں ڈیل کرنا آ گیا, اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اگر ہم اور آپ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم بچ سکتے ہیں اور اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آفت آ جائے, کوئی بھی عذاب آ جائے, موت تو نہیں مار سکتے. پہلے تو لوگوں کو مرن دیو, پھر وہ آپ سکھ جائیں گے. صاحب, آپ کے لوگ الحمدللہ کتنے کم یعنی مرے ہیں, باقی پوری دنیا سے چیک کر لیں. اس کا کریڈٹ عوام کو دو یار, کریڈٹ. سی شیلز میں بھی لوگوں کی تعداد آپ سے زیادہ ہے مرنے کی. بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو, لیکن اس کا کریڈٹ آپ عوام کو دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کو براہ راست مہربانی کر دیتی ہے. وہ جو حکومت کی پالیسیاں میں نے ایک بات ضرور کہنی ہے. بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ. کل پھر آئیں گے اور کوشش کریے گا کہ آپ اپنا کوئی ایسا بارود لے کے آئیں کہ جسے واقعی آپ حکومت کو برا کہہ سکے. یہ خالی کھلی باتوں سے کچھ نہیں ہونا. یہ وہی ڈٹائی ہے نا جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کی ہے, وہی تمہاری ہے. ایک سا لیول ہے, اس کے دوستوں کا بھی ایک سا لیول ہے, سارے مانتے ہی نہیں ہیں کبھی. ایک بات میں نے ضرور کہنی ہے کلوزنگ میں, اور یہ ناظرین میری آرگیومنٹ سے آپ اپنا مس گائیڈ بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے میں اس کو کلیریفائی کہ بہت سے ممالک میں, خاص طور امریکہ اور یعنی یورپ وغیرہ میں, ڈیتھس کا ریشو اس لیے زیادہ ہے کہ ان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے کہ وہ انسانوں کی عمر انہوں نے بہت زیادہ کر لی ہوئی ہے. وہاں 90+ ایج ہے لوگوں کی, تو وہاں پہ ہٹ جو ہے زیادہ اولڈ ایج کے لوگ ہوئے, اور اس کی وجہ سے ان کا مورٹیلٹی ریٹ بڑھ گیا. ہمارے یہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, ہمارے گاؤں میں, دیہاتوں میں, یہ وہ. تو ہمارا ایوریج جو ایج ہے وہ ہماری کم ہے, تو اس لیے ہماری ینگر لاٹ کو زیادہ ہٹ ہوا, وہ ریکور بھی اس میں زیادہ ہوا. یہ بڑی خوفناک بیماری ہے, اس سے کیئر کرنا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. بخاری صاحب اور میں کل دوبارہ حاضر ہوں گے DNA کے ساتھ. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ. اللہ حافظ.